वेलकम टू यूनिवर्सल लॉजिक। ये वो जगह है जहां हम इंसान के दिमाग, जज्बात और कायनात के राजों को एक साफ, सादा और दिलकश अंदाज में समझते हैं। यहाँ हर बात इल्म भी है, हैरत भी, और सोचने का एक नया रास्ता भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और दुनिया दरअसल किस उसूल पर चलती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे इस ज़हनी सफ़र में शामिल हों और हर दिन खुद को एक नई नज़र से देखना सीखें। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जेम्स ग्लाइक की किताब केओस मेकिंग अ न्यू साइंस पर गहराई में बात करेंगे। ये एक ऐसी किताब है जो बज़ाहिर बेतरतीब नजर आने वाली चीज़ों के पीछे एक छुपे हुए निज़ाम को समझने की कोशिश करती है। आज की गुफ्तगू का ये पहला हिस्सा है और इसमें हम किताब की शुरुआत देखेंगे कि ये साइंस आखिर आई कहाँ से, इसका तारीखी पस मंजर क्या था और इसकी बुनियाद किन ख्यालात पर रखी गई है। जी, और ये किताब 20वीं सदी की साइंस में एक ऐसे इनकलाब की कहानी है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। ग्लाइक कहते हैं कि इस सदी में साइंस की दुनिया को 3 बड़े झटके लगे। पहले 2 तो बहुत मशहूर हैं। एक तो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत यानी रिलेटिविटी, जी, रिलेटिविटी। और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, तो एक मिनट, क्या ये कहना ठीक होगा कि रिलेटिविटी और क्वांटम ने तो कायनात को समझने के हमारे औजार बदले, लेकिन केओस, जो कि किताब के मुताबिक तीसरा बड़ा इनकलाब है, इसने तो हमारे मकसद पे ही सवाल उठा दिया। आपने बहुत खूबसूरती से उसका खुलासा किया है। बिल्कुल यही बात है। आइए इसको थोड़ा खोलते हैं। न्यूटन की फिजिक्स ने हमें एक क्लॉकवर्क यूनिवर्स का तस्वुर दिया था, एक ऐसी कायनात जो एक बेहतरीन घड़ी की तरह चलती है। हर पुर्जा अपनी जगह पर, हर हरकत काबिले हिसाब। रिलेटिविटी ने आकर कहा कि आपका पैमाना यानी वक्त और जगह वो खुद मुतलक नहीं है, सही। वो देखने वाले के लिहाज से बदल जाते हैं। तो उसने हमारी उस घड़ी का फ्रेम ही टेढ़ा कर दिया। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने आकर कहा कि आप इस घड़ी के पुर्जों को ठीक से देख भी नहीं सकते। जितना आप एक चीज को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूसरी चीज गैर यकीनी हो जाएगी। बिल्कुल। क्वांटम थ्योरी ने कायनात की बुनियाद में ही एक गैर यकीनी का अंसर डाल दिया। उसने कामिल दुरुस्ती के साथ हर चीज को नापने का ख्वाब खत्म कर दिया। लेकिन इन दोनों इनकलाबात के बावजूद ना, साइंस का एक बुनियादी यकीन बाकी था। और वो क्या था? वो यकीन ये था कि अगर हमें किसी निज़ाम के उसूल और उसकी शुरुआती हालत ठीक ठीक मालूम हो, तो हम उसके मुस्तकबिल की पेशनगोई कर सकते हैं। अच्छा। कियोस ने आकर इसी आखिरी और सबसे बड़े यकीन पर ज़र्ब लगाई। उसने कहा कि पेशनगोई का ख्वाब कुछ निज़ामों के लिए हमेशा एक ख्वाब ही रहेगा। तो ये वही क्लॉकवर्क यूनिवर्स वाला आइडिया है ना, कि हर चीज एक बड़ी मशीन की तरह है और अगर आपको उसूल मालूम है तो आप सब कुछ बता सकते हैं, जैसे हम सदियों से सैयारों के हरकत की पेशनगोई करते आए हैं। जी हाँ, और ये आइडिया बहुत ताकतवर था, लेकिन केओस थियरी हमें बताती है कि हमारे इर्द गिर्द की ज्यादातर दुनिया, असल दुनिया, इस तरह काम नहीं करती। अब बादलों को देखें, उनकी कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं होती। सही, वो हर लम्हे बदल रहे होते हैं। बिल्कुल। या सिगरेट से उठते हुए धुएं के मरगुलों को देखें, वो किस तरह एक सीधी लकीर से शुरू होकर अचानक बेतरतीब हो जाते हैं। या फिर किसी पहाड़ी झरने से बहते हुए पानी की आवाज सुने, इसमें एक रिदम तो है, लेकिन कोई भी लहर पिछली लहर जैसी नहीं होती। तो आप ये कह रही हैं कि हम उन चीज़ों के असूल तो जानते हैं, जैसे पानी कैसे बहता है या धुआं कैसे उठता है, लेकिन फिर भी उनका अंजाम नहीं बता सकते। ये बात थोड़ी उलझन में डालती है। आमतौर पर तो हम केओस का मतलब मुकम्मल आफरा तफरी या रैंडमनेस लेते हैं। और यही इस नज़रिए का सबसे अहम और सबसे मुश्किल नुक्ता है। केओस का मतलब बेतरतीबी या रैंडमनेस हरगिज नहीं है। अच्छा, ये इन निज़ामों का मुतालिया है जो मुकम्मल तौर पर मुतय्यन उसूलों यानी डिटर्मिनिस्टिक लॉज पर चलते हैं। इनमें इत्तफाक या मौके की कोई गुंजाइश नहीं। हर अगला लम्हा पिछले लम्हे का लाजमी और काबिले हिसाब नतीजा होता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब आप उन्हें लंबे अरसे तक देखते हैं, तो इनका रवैया मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के और बज़ाहिर बेतरतीब नजर आता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जाहिर है ये ख्याल साइंसदानों के जहन में अचानक तो नहीं आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस नज़रिए की पहली झलक हमें 19वीं सदी के आखिर में मिलती है और इसकी जड़ें एक गैर मामूली फ्रांसीसी रियाजीदान हेनरी पोइंक्रे के काम में हैं। हेनरी पोइंक्रे,
جی، پوئنکرے کو 20ویں صدی کا آخری یونیورسلسٹ کہا جاتا ہے، مطلب ایک ایسا شخص جو ریاضی اور فزکس کے تقریباً ہر شعبے پر عبور رکھتا تھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے پر کام نہیں کر رہے تھے، وہ تو کائنات کے ایک بہت بڑے سوال سے نمٹ رہے تھے۔ جی، وہ نظام شمسی کے استحکام یعنی اسٹیبلٹی آف دا سولر سسٹم کے مسئلے پر کام کر رہے تھے۔ سویڈن کے بادشاہ نے ایک انعام کا اعلان کیا تھا اچھا، کہ جو بھی سوال کا جواب دے گا کہ کیا ہمارا نظام شمسی ہمیشہ ایسے ہی مستحکم رہے گا، کیا سیارے ہمیشہ اپنے مدار میں گھومتے رہیں گے یا وہ ایک دن آپس میں ٹکرا جائیں گے یا خلا میں کہیں گم ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ نیوٹن نے اس بارے میں کیا کہا تھا؟ دیکھیں، نیوٹن نے 2 اجسام کا مسئلہ جسے 2 باڈی پرابلم کہتے ہیں وہ تو آسانی سے حل کر دیا تھا، مثلاً سورج اور زمین۔ ٹھیک ہے۔ ان کی مساواتیں بالکل صاف اور قابل حل تھیں۔ آپ کسی بھی وقت بتا سکتے تھے کہ زمین کہاں ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ اس نظام میں ایک تیسرا جسم داخل کرتی ہیں، مثلاً چاند، تو یہ مسئلہ 3 باڈی پرابلم بن جاتا ہے۔ اچھا، تو سورج اور زمین سادہ، لیکن جیسے ہی چاند بیچ میں آیا سب گڑبڑ ہو گئی۔ بالکل، ریاضیاتی طور پر یہ مسئلہ ناقابل حل ثابت ہوا۔ اس کا کوئی ایک صاف ستھرا حتمی جواب موجود نہیں تھا۔ تو پوئنکرے نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے حل کی خصوصیات کو جاننا چاہا بغیر حل کو جانے۔ یہ ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ اور اسی کوشش میں انہیں کچھ ایسا ملا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہیں ایک ایسی چیز ملی جو اس وقت کے تمام سائنسی تصورات کے خلاف تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے نظاموں میں اگر آپ ابتدائی حالات میں یعنی سیاروں کی شروعاتی پوزیشن اور رفتار میں ایک انتہائی معمولی تقریباً نہ ہونے کے برابر تبدیلی کریں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بہت بڑے اور مکمل طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک معمولی سی تبدیلی نظام کے مستقبل کو مکمل طور پر بدل سکتی تھی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت تو سائنسدان یہی مانتے تھے کہ اگر آپ کی پیمائش میں تھوڑی سی غلطی ہے تو آپ کی پیشن گوئی میں بھی تھوڑی سی ہی غلطی ہوگی۔ یہی بنیادی مفروضہ تھا اور زیادہ تر نظاموں میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن پوئنکرے نے دریافت کیا کہ کچھ نظام ایسے ہیں جو اس اصول کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ وہ پہلی جھلک تھی جسے 1 صدی بعد ابتدائی حالات پر حساس انحصار یعنی سینسٹیوٹی ٹو انیشل کنڈیشنز کا نام دیا گیا۔ یہ سینسٹیوٹی ٹو انیشل کنڈیشنز والی بات ہی اصل گیم چینجر لگتی ہے۔ اس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ خاص الفاظ ہیں جن کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے پہلے ڈٹرمنسٹک کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرور۔ ڈٹرمنسٹک کا سادہ مطلب ہے کہ نظام کسی بے ترتیب یا اتفاقی عنصر کے بغیر مقررہ اصولوں کے تحت کام کرتا ہے۔ ہر وجہ کا ایک معین اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک بلیئرڈ کی گیند کو ایک خاص زاویے اور رفتار سے ماریں گی تو وہ ہمیشہ ایک ہی راستے پر جائے گی، اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ تو اس کا مطلب ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے، کوئی جادو یا اتفاق نہیں۔ لیکن اگر سب کچھ طے شدہ ہے تو پھر غیر متوقع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں پر تو اصل الجھن ہے۔ اور اسی الجھن کا جواب دوسری اصطلاح میں ہے ابتدائی حالات پر حساس انحصار۔ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اصول طے شدہ ہیں، لیکن اگر آپ اپنی شروعاتی پیمائش میں ایک ناقابل تصور حد تک چھوٹی سی بھی تبدیلی کر دیں، اتنی چھوٹی کہ ہم اسے ناپ بھی نہ سکیں، بالکل اتنی چھوٹی کہ آپ کے بہترین آلات بھی اسے ناپ نہ سکیں، تو وقت کے ساتھ وہ چھوٹی سی تبدیلی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو جائے گی کہ نظام کا نتیجہ مکمل طور پر مختلف ہوگا۔ مشہور بٹرفلائی ایفیکٹ اسی کا ایک استعارہ ہے۔ تو گویا مسئلہ اصولوں میں نہیں بلکہ ہماری شروعاتی حالت کو 100% درست ناپنے کی صلاحیت میں ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ بالکل، اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک بہت دلچسپ ذہنی آلہ ایجاد کیا جسے پوئنکرے نے ہی متعارف کروایا تھا۔ اسے فیز اسپیس کہتے ہیں۔ فیز اسپیس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی حقیقی جگہ نہیں بلکہ کسی نظام کی تمام ممکنہ حالتوں کا ایک تصوراتی نقشہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک سادہ پینڈولم جو آگے پیچھے جھول رہا ہے، اس کی حالت کو کسی بھی لمحے بیان کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے۔ اس کا زاویہ اور اس کی رفتار۔
جی، اس کا زاویہ کیا ہے اور اس کی رفتار کیا ہے؟ فیز اسپیس میں ایک نقطہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ہی وقت میں اس کی پوزیشن اور رفتار دونوں کو دکھاتا ہے؟ ایک طرح سے سسٹم کا لائیو سٹیٹس اپڈیٹ؟ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ جیسے جیسے پینڈولم حرکت کرتا ہے، یہ نقطہ فیز اسپیس میں ایک راستہ بناتا ہے جسے ٹریجیکٹری کہتے ہیں۔ اس نقشے کو دیکھ کر سائنسدان پورے نظام کے رویے کو ایک تصویر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ پوانکرے نے دیکھا کہ ان حساس نظاموں میں دو راستے جو ایک دوسرے کے بالکل قریب سے شروع ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ایک دوسرے سے بہت دور فیز اسپیس کے بالکل مختلف کونوں میں جا سکتے ہیں۔ واہ! تو پونکرے نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ نظام شمسی نیوٹن کے طے شدہ اصولوں پر ہی چلتا ہے، لیکن چونکہ وہ ابتدائی حالات پر سنساس انحصار دکھاتا ہے، اس لیے اس کی حرکات کا ہمیشہ کے لیے درست اندازہ لگانا شاید ناممکن ہے۔ یہ تو سائنس کی بنیادوں پر حملہ تھا۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے اسے کیسے قبول کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو یہ ایک ڈراونا خواب ہوگا۔ انہوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا۔ پوانکرے کا کام اتنا پیچیدہ اور اس وقت کے تصورات سے اتنا آگے تھا کہ زیادہ تر لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پائے۔ اچھا؟ انہوں نے انعام تو جیت لیا، لیکن ان کی دریافت کے اصل معنی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اسے بس ریاضی کی ایک عجیب و غریب شاخ سمجھ کر بھلا دیا گیا۔ اس انقلاب کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ ایسا کیوں؟ سائنسدان تو نئی چیزیں کھلے ذہن سے قبول کرتے ہیں نا؟ ہم ایسا سوچتے ہیں، لیکن سائنسدان بھی انسان ہوتے ہیں۔ وہ ایک ذہنی ڈھانچے کے اندر کام کرتے ہیں جسے پیراڈائم کہتے ہیں۔ وہ وہی دیکھتے ہیں جس کی انہیں توقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے کتاب میں سائنس کے مورخ تھامس کوہن کے ایک مشہور نفسیاتی تجربے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کون سا تجربہ؟ لوگوں کے ایک گروپ کو تاش کے پتے دکھائے گئے، لیکن ان میں کچھ پتے جان بوجھ کر غلط بنائے گئے تھے، جیسے لال رنگ کا حکم کا چھکا۔ لال حکم کا چکا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، یا کالے رنگ کا پان کا بادشاہ۔ جب انہیں بہت تھوڑے وقت کے لیے یہ پتے دکھائے گئے تو تقریباً سب نے اس بے ضابطگی کو دیکھا ہی نہیں۔ دلچسپ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ اسے یا تو حکم کا چھکا کہہ دیتے، یعنی رنگ کو نظر انداز کر دیتے، یا دل کا چھکا کہہ دیتے، یعنی پتے کی شکل کو نظر انداز کر دیتے۔ وہ اسے اپنے ذہنی سانچے میں فٹ کر لیتے تھے۔ وہ وہی دیکھتے تھے جس کی انہیں توقع تھی۔ بالکل۔ اور جب انہیں زیادہ دیر تک دیکھنے کا موقع ملا تب کیا ہوا؟ تو وہ شدید الجھن اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کون سا پتا ہے، یہ دل جیسا لگتا ہے لیکن یہ کالا ہے۔ ان کا دماغ اس تضاد کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بالکل یہی حال کیوس تھیوری کے ابتدائی حامیوں کا ہوا۔ جب انہوں نے فزکس اور ریاضی کی دنیا کو یہ لال حکم کا چھکا دکھایا، یعنی ایک ایسا نظام جو ڈٹرمنسٹک بھی ہے اور ناقابل پیشن گوئی بھی، تو روایتی سائنسدانوں نے اسے دہائیوں تک نظر انداز کیا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو سائنس کی دنیا جو صدیوں سے ایک قابل پیشن گوئی، ایک گھڑی کی طرح چلنے والی کائنات پر یقین رکھتی تھی، اسے پہلی بار پوائنکرے کے کام سے یہ اشارہ ملا کہ فطرت کے اندر ہی ایک ایسی گہری پیچیدگی چھپی ہے، ایک ایسی پیچیدگی جو سادہ اصولوں کے باوجود پیشن گوئی کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بے ترتیبی صرف ہماری لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود قدرت کے قوانین کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مینٹل شفٹ ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک ریاضیاتی تجسس نہیں تھا، یہ فطرت کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں ایک بنیادی حقیقت تھی۔ پونکرے نے ایک دروازہ کھولا، لیکن اس دروازے سے پوری طرح گزرنے اور اس کے اندر کی دنیا کو سمجھنے میں سائنس کو مزید نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ اور وہ کمپیوٹرز کی وجہ سے ممکن ہوا؟ جی، جب کمپیوٹرز نے ان پیچیدہ مساواتوں کو حل کرنا ممکن بنایا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ یہاں سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کے سادہ نظام جیسے پانی کا بہاؤ یا موسم کا حال جو چند سادہ اصولوں پر چلتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ناقابل پیشن گوئی ہو سکتے ہیں، تو پھر انسانی رویے، معاشیات اور تاریخ جیسے کہیں زیادہ پیچیدہ نظاموں کے بارے میں ہمارا پیشن گوئی کا دعویٰ کتنا کمزور ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔
کائنات کے اصولوں سے لے کر انسانی ذہن کی پیچیدگیوں تک، جہاں سادہ سوالات گہرے جوابات کی طرف لے جاتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے آنری پونکرے کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور بات اس حیران کن نتیجے پر ختم ہوئی تھی کہ 3 اجسام کا ایک سادہ سا نظام بھی ناقابل پیشن گوئی ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ خیال کہ سادہ اصولوں سے پیچیدہ نتائج نکل سکتے ہیں، یہ سائنسدان میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی شروعات تھی۔ ایک ایسی تبدیلی جس کا احساس ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ بالکل، نصف صدی سے بھی زیادہ۔ دیکھیے، پوائنکرے نے تو نظریاتی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن سائنسدان اب بھی نیوٹن کے خواب میں جی رہے تھے۔ یعنی یہ کہ اگر ہمیں کائنات کے ہر ذرے کی صحیح پوزیشن اور رفتار معلوم ہو تو ہم مستقبل کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، اسے لیپلاسس ڈیمن کا تصور کہتے ہیں، ایک ایسی ذہانت جس کے لیے ماضی اور مستقبل میں کوئی راز نہ ہو۔ یہی وہ جبری یعنی ڈٹرمنسٹک کائنات کا نظریہ تھا جو سائنس کی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر یہ خواب ٹوٹا، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں پیشن گوئی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، موسم کا حال۔ صحیح۔ تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ آج ہم 1960 کی دہائی میں چلتے ہیں اور ملتے ہیں ایڈورڈ لارنس سے، جنہوں نے نادانستہ طور پر سائنس کا ایک نیا باب لکھ دیا۔ اور وہ بھی صرف ایک کپ کافی پینے کے وقفے میں۔ ایڈورڈ لارنس MIT میں ماہر موسمیات تھے، لیکن ان کی دلچسپی ریاضی میں تھی۔ وہ موسم کے اس رویے سے بہت متاثر تھے کہ یہ اتنا غیر متوقع کیوں ہے۔ اور اس دور میں یعنی 1960 کی دہائی میں ایک عجیب سی امید پرستی تھی۔ یہ سوچا جا رہا تھا کہ کمپیوٹرز آ گئے ہیں تو اب ہم موسم پر قابو پا لیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسا ہی سوچ رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ بس ایک اچھا سا ماڈل بناؤ، اس میں ڈیٹا ڈالو اور کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا کہ اگلے مہینے موسم کیسا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ لارنس نے اپنے دفتر میں رکھے ایک بہت بڑے کمپیوٹر پر کام شروع کیا۔ رائل میکبی اس کا نام تھا، کرتا ہوگا بہت زیادہ، لیکن اس وقت کے لیے وہ ایک جدید مشین تھی، اور اسی پر لارنس نے موسم کا ایک انتہائی سادہ ماڈل بنایا۔ وہ خود اسے خلونا موسم کہتے تھے۔ خلونا موسم؟ جی، کیونکہ اس میں صرف 12 مساواتی تھیں، ہوا، دباؤ، درجہ حرارت جیسی بنیادی چیزیں۔ لیکن ایک بات بہت اہم تھی، یہ نظام مکمل طور پر جبری تھا، ڈٹرمنسٹک۔ مطلب اس میں اتفاق یا موقع کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ ایک ہی شروعات سے ہر بار ایک ہی نتیجہ آنا چاہیے تھا؟ بالکل، یہی نیوٹن اور لپلاس کا اصول تھا۔ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ اگر آپ کی پیمائش میں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو بھی جائے تو اس کا اثر وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں۔ صحیح۔ لیکن 1961 کے موسم سرما میں ایک دن اسی مفروضے کی بنیادیں کھل گئیں۔ لارنس اپنے ماڈل کا ایک لمبا سیمولیشن چلا رہے تھے۔ کمپیوٹر دھیرے دھیرے کاغذ پر موسم کا گراف بنا رہا تھا، اور وہ اس گراف کے ایک حصے کو ذرا تفصیل سے دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب پورا سیمولیشن شروع سے چلانے میں تو گھنٹوں لگ جاتے۔ تو انہوں نے ایک شارٹ کٹ لینے کا سوچا۔ جی، انہوں نے سیمولیشن کو بیچ میں سے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرنٹ آؤٹ سے ایک خاص لمحے کے نمبرز اٹھائے، یعنی اس وقت ہوا، درجہ حرارت وغیرہ کی جو قدریں تھیں، بالکل، اور انہیں ہاتھ سے دوبارہ مشین میں داخل کر دیا، اور پھر وہ کافی پینے چلے گئے، یہ سوچ کر کہ کمپیوٹر بالکل وہی گراف دوبارہ بنائے گا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ جی، جب وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد لوٹے تو انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو ناممکن لگ رہا تھا۔ شروع میں تو نیا گراف بالکل پرانے جیسا ہی تھا، دونوں لکیریں ایک دوسرے پر تھیں، لیکن پھر بہت آہستہ آہستہ ان کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں گراف میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ مطلب ایک ماڈل میں موسم پرسکون تھا تو دوسرے میں طوفان آ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ لارنس نے پہلے سوچا کہ مشین کی کوئی ویکیوم ٹیوب خراب ہو گئی ہے، جو ان دنوں اکثر ہو جاتی تھیں۔ جی، لیکن جب انہوں نے سب کچھ چیک کیا تو مشین بالکل ٹھیک تھی۔ پھر انہیں اصل وجہ سمجھ آئی، مسئلہ مشین میں نہیں تھا، مسئلہ ان نمبرز میں تھا جو انہوں نے داخل کیے تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہوا یہ تھا کہ کمپیوٹر اپنی میموری میں 6 ہندسوں تک کی قدریں محفوظ کر رہا تھا، جیسے 0.56127۔ اوکے۔ لیکن پرنٹ آؤٹ پر جگہ بچانے کے لیے وہ انہیں صرف 3 ہندسوں تک گول کر کے چھاپ رہا تھا، یعنی 0.506۔ تو لارنس نے شارٹ کٹ کے طور پر 3 ہندسوں والے نمبر استعمال کیے؟ جی، اور یہ فرق یہ 1/1000 حصے سے بھی کم تھا۔
اتنا چھوٹا کسے بالکل غیر اہم سمجھا جانا چاہیے تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب سائنس میں پیشین گوئی کا سارا نظریہ آشاریہ کے بعد چوتھے ہندسے پر آ کر ہل گیا۔ بالکل، لارنس خود بھی حیران تھے، لیکن ان کے ماڈل میں یہ معمولی سی تبدیلی وقت کے ساتھ تیزی سے بڑھی، ایکسپوننشلی بڑھی۔ یعنی وہ غلطی صرف جمع نہیں ہو رہی تھی بلکہ ہر قدم پر کئی گنا بڑھ رہی تھی۔ جی، یہاں تک کہ اس نے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور نتائج کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اور اسی ایک حادثے سے ایک بہت بڑے تصور نے جنم لیا، ایک ایسا نام جو آج ہم سب جانتے ہیں، تتلی کا اثر، دی بٹرفلائی ایفیکٹ۔ یہ نام خود لورنز نے کچھ سال بعد ایک کانفرنس کے عنوان کے طور پر استعمال کیا۔ عنوان تھا، کیا برازیل میں ایک تتلی کے پر پھڑپھڑاہے سے ٹیکساس میں طوفان آ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی شاعرانہ خیال ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے یا اس میں کوئی حقیقی سائنس بھی ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک تتلی اور طوفان۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک تتلی براہ راست طوفان بناتی ہے۔ یہ صرف یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک بڑے پیچیدہ نظام میں ایک انتہائی چھوٹا واقعہ بھی نتائج کے سلسلے کو اس طرح بدل سکتا ہے کہ مستقبل بالکل مختلف ہو جائے۔ سب بدل دے، اور یہ تبدیلی بڑھتے بڑھتے ہزاروں میل دور موسم کا پورا پیٹرن بدل سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک پرانی کہاوت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کون سی کہاوت؟ ایک کیل کی کمی کی وجہ سے نال کھو گیا، نال کی کمی کی وجہ سے گھوڑا کھو گیا، گھوڑے کی کمی کی وجہ سے سوار کھو گیا، سوار کی کمی کی وجہ سے جنگ ہار دی گئی، اور جنگ ہارنے کی وجہ سے بادشاہت کھو گئی۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک کیل کی وجہ سے؟ یہی کیوس کی بنیادی خاصیت ہے۔ چھوٹے پیمانے پر ہونے والی تبدیلیاں بڑے پیمانے پر غیر متوقع نتائج کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبری ہونے کا مطلب قابل پیشن گوئی ہونا نہیں ہے۔ یہ وہ مرکزی خیال ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، اصول طے شدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ابتدائی حالات کو لامحدود درستگی کے ساتھ نہیں جان سکتے، اور آپ کبھی نہیں جان سکتے، تو آپ طویل مدتی مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ اور لارنس کو فوراً اس کا سب سے بڑا اطلاق موسم کی پیشن گوئی پر نظر آ گیا ہوگا۔ جی، انہیں فوراً احساس ہوا کہ طویل مدتی موسم کی پیشن گوئی بنیادی طور پر ناممکن ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس وقت تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ بہتر کمپیوٹرز کے ساتھ ہماری پیشن گوئیاں بہتر ہوتی جائیں گی۔ لیکن لارنس نے یہ ثابت کیا کہ مسئلہ کمپیوٹر کی طاقت کا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ پیمائش کا ہے۔ ہم کبھی بھی ماحول کے ہر ایک نقطے پر درجہ حرارت، ہوا کی رفتار اور دباؤ کو مکمل درستگی سے نہیں ماپ سکتے۔ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے فرق رہ جائیں گے۔ اور تتلی کا اثر یہ بتاتا ہے کہ یہ چھوٹے فرق یا غلطیاں وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ پیشن گوئی بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج بھی دنیا کے بہترین سپر کمپیوٹرز شاید 2 یا 3 دن کی پیشن گوئی تو اچھی کر لیتے ہیں۔ جی، لیکن 6 یا 7 دن کے بعد کی پیشن گوئیاں تقریباً قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ ان کی درستگی بہت تیزی سے گرتی ہے، اور یہ کوئی تکنیکی حد نہیں جسے ہم مستقبل میں عبور کر لیں گے۔ یہ اس نظام کی فطرت ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسی برادری نے اس پر فوراً کوئی رد عمل نہیں دکھایا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لارنس نے اپنے نتائج ایک موسمیات کے جریدے میں شائع کیے۔ کئی سالوں تک موسمیات کے علاوہ کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ یہ دریافت ایک طرح سے اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایڈورڈ لارنس کی اس حادثاتی دریافت نے سائنس میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس نے 300 سال پرانے نیوٹونین خواب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جبریت اور پیشن گوئی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ صرف اس لیے کہ ایک نظام اصولوں پر چلتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے مستقبل کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بالکل، لورنز نے ہمیں دکھایا کہ ایک سادہ اصولوں پر مبنی نظام بھی ایسا رویہ پیدا کر سکتا ہے جو بظاہر مکمل طور پر بے ترتیب اور ناقابل پیشن گوئی لگے۔ اسی رویے کو بعد میں کیوس کا نام دیا گیا۔ اس نے سائنس کی حدود کو ایک نئے طریقے سے واضح کیا۔ جی، اور یہ بھی دکھایا کہ فطرت میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جو شاید ہماری پہنچ سے ہمیشہ باہر رہیں۔
لورنس کے کام نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے صرف اصولوں کو جاننا کافی نہیں ہے، ہمیں اس نظام کی ابتدائی حالات پر سینسٹیوٹی کو بھی سمجھنا ہوگا جو بہت سے قدرتی نظاموں میں موجود ہے۔ صحیح۔ یہاں سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے، اگر موسم جیسا ایک جبری نظام جو فزکس کے معلوم قوانین پر چلتا ہے ناقابل پیشن گوئی ہو سکتا ہے، تو انسانی معاشرے، عالمی معیشت یا حیاتیاتی ارتقاء جیسے کہیں زیادہ پیچیدہ نظاموں کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہماری مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کی تمام کوششیں شروع سے ہی ایک بنیادی حد کا شکار ہے؟ اگلے حصے میں ہم اسٹرینج اٹریکٹرز، فیز اسپیس اور مثالوں جیسے پینڈولم اور ڈبل پینڈولم پر بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کیوس کی اس بظاہر بے ترتیب دنیا میں بھی ایک پوشیدہ ساخت اور ایک عجیب و غریب خوبصورتی موجود ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایڈورڈ لارنس کی کہانی سنی تھی کہ کیسے انہوں نے موسم کے ایک بہت ہی سادہ کمپیوٹر ماڈل سے ایک ایسی دریافت کی جس نے سائنس کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہیں بٹرفلائی ایفیکٹ کا خیال آیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابتدائی حالات پر حساس انحصار کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک ایسا نظام ہے جس کے اصول بالکل پکے اور طے شدہ ہیں، پھر بھی آپ اس کے مستقبل کے بارے میں لمبے عرصے کی پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ بالکل، ایک ذرا سی تبدیلی جو نہ ہونے کے برابر ہو، وقت کے ساتھ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ نتیجہ بالکل ہی مختلف نکلتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ اگر افراتفری یا کیوس اتنا ہی غیر متوقع ہے تو پھر سائنسدان اس کا مطالعہ کریں تو کریں کیسے؟ اگر ہر بار نتیجہ الگ نکلنا ہے تو اس میں کوئی پیٹرن یا کوئی ترتیب کیسے تلاش کی جا سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے، اور آج ہم اسی کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب اعداد میں نہیں بلکہ شکلوں میں چھپا ہے۔ شکلوں میں؟ جی، آج کی گفتگو کا مرکز یہی ہے کہ سائنسدانوں نے افراتفری کو سمجھنے کے لیے اسے دیکھنا کیسے شروع کیا۔ جب انہوں نے ڈیٹا کے سمندر سے نظر ہٹا کر اس کی تصویر بنانے کی کوشش کی تو انہیں بے ترتیبی کے پیچھے چھپی ایک ایسی حیرت انگیز ترتیب نظر آئی جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ واہ! اور اس کے لیے ہمیں دو بہت ہی دلچسپ تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے فیز اسپیس اور دوسرا وہ پر اسرار چیز جسے اسٹرینج اٹریکٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ فیز اسپیس، یہ نام سن کر ہی لگتا ہے کہ کوئی بہت پیچیدہ چیز ہوگی۔ کیا یہ کوئی حقیقی فزیکل جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی حقیقی جگہ نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ذہنی نقشہ ہے۔ ذہنی نقشہ؟ جی، کتاب کے مطابق فیز اسپیس کسی بھی نظام کی تمام ممکنہ حالتوں کا ایک نقشہ ہے، یعنی وہ نظام کس کس حالت میں ہو سکتا ہے، ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے۔ تمام ممکنہ حالتیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ ضرور، ایسے سمجھیں، ہمارے سننے والوں کو شاید اپنی فزکس کی کلاسوں سے پینڈولم کی مثال یاد ہوگی۔ ہاں، بالکل۔ اگر میں پوچھوں کہ پینڈولم کی حالت کیا ہے تو شاید پہلا جواب ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ اچھا۔ اس کی مکمل حالت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اس کی پوزیشن اور اس کی رفتار۔ وہ کہاں ہے اور کتنی تیزی سے کس سمت میں جا رہا ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں مل کر اس کی مکمل حالت بناتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب تصور کریں کہ ہم ایک گراف بناتے ہیں۔ ایک لکیر پر ہم پینڈولم کی پوزیشن دکھاتے ہیں اور دوسری لکیر پر اس کی رفتار۔ ٹھیک ہے۔ جب پینڈولم ایک طرف اپنی سب سے اونچی جگہ پر ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، یعنی اس کی رفتار 0 ہوتی ہے۔ یہ اس گراف پر ایک نقطہ بن گیا۔ پھر جب وہ نیچے آتا ہے تو اس کی پوزیشن بدلتی ہے اور رفتار بڑھتی ہے۔ یہ گراف پر ایک لکیر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پینڈولم جیسے جیسے حرکت کرتا ہے ویسے ویسے اس گراف پر ایک راستہ بنتا جاتا ہے۔ یہ تو کسی نظام کی پوری زندگی کی کہانی کو ایک تصویر میں قید کرنے جیسا ہے۔ بالکل، یہی آپ نے اس کا نچوڑ پکڑ لیا۔ یہ ایک متحرک نظام کو ایک جامد شکل میں دیکھنے کا طریقہ ہے، لیکن اصل جادو تب شروع ہوا جب لارنس جیسے سائنسدانوں نے یہی ٹیکنیک اپنے پیچیدہ افراتفری والے ماڈلز پر لاگو کی۔ اور کسی کو امید نہیں تھی کہ اس سے کچھ نکلے گا۔ کسی کو بھی نہیں۔
سب کا خیال تھا کہ گراف پر بس بے ترتیب نقطے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے ٹی وی پر نو سگنل کی اسکرین ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ کتاب میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، اٹریکٹر۔ جب نظام اس فیز اسپیس میں سفر کرتا ہے تو کیا وہ کسی خاص منزل کی طرف کھنچتا ہے؟ ہاں، اٹریکٹر فیز اسپیس میں وہ جگہ یا شکل ہے جس کی طرف نظام وقت کے ساتھ ساتھ کھنچا چلا جاتا ہے، چاہے آپ اسے کہیں سے بھی شروع کریں۔ یہ اس نظام کی آخری منزل ہے۔ اس وقت تک سائنسدان دو طرح کے سادہ اٹریکٹرز کو جانتے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ایک پیالے میں آپ ایک گنچا لڑکاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر گھومے گا اور آخر کار پیالے کے بالکل نیچے آ کر رک جائے گا۔ فیز اسپیس میں اس کا راستہ ایک سرکل بناتے ہوئے ایک نقطے پر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، وہ نقطہ اس کا فکسڈ پوائنٹ اٹریکٹر ہے۔ یہ ٹھہراؤ کی علامت ہے۔ اور دوسرا تھا لمٹ سائیکل۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو خود کو بار بار دہراتا ہے، جیسے ایک پرانی گھڑی کا پینڈولم جو بیٹری سے چلتا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رفتار اور راستے پر جھولتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فیز اسپیس میں یہ ایک بند دائرہ یا لوپ بنائے گا۔ نظام چاہے کہیں سے بھی شروع ہو، آخر کار اسی ریس ٹریک پر آ جائے گا اور ہمیشہ اسی پر دوڑتا رہے گا۔ تو ایک ٹھہراؤ کی علامت ہے اور دوسرا قابل پیشن گوئی تکرار کی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو سائنسدانوں کے پاس دو طرح کے نقشے تھے، ایک جو ایک جگہ آ کر ختم ہو جاتا تھا اور دوسرا جو ایک ہی دائرے میں ہمیشہ گھومتا رہتا تھا۔ لیکن لارنس کا موسمی ماڈل وہ تو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہ تو رک رہا تھا اور نہ ہی اپنے راستے کو کبھی دہرا رہا تھا۔ جی۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر یہ جا کہاں رہا ہے؟ کیا یہ بس بھٹک کر کہیں لامحدودیت میں گم ہو جائے گا؟ یہی وہ سوال تھا جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا، اور یہیں سے ایک انقلابی خیال نے جنم لیا۔ اس کا جواب تھا ایک نئی قسم کا اٹریکٹر جسے انہوں نے اسٹرینج اٹریکٹر یعنی عجیب اٹریکٹر کا نام دیا۔ عجیب اٹریکٹر؟ جی، اور یہ اس لیے عجیب تھا کیونکہ اس کی خصوصیات پہلے دیکھے گئے کسی بھی اٹریکٹر جیسی نہیں تھیں۔ کیا عجیب تھا اس میں؟ اس کی 3 بڑی عجیب باتیں تھیں۔ پہلے یہ کہ یہ محدود تھا، باؤنڈڈ، یعنی نظام کا راستہ ایک مخصوص جگہ کے اندر ہی قید رہتا تھا، وہ بھٹک کر کہیں دور نہیں جاتا تھا۔ اچھا، جیسے ایک مکھی کسی جار کے اندر ہو؟ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ اندر کہیں بھی جا سکتی ہے لیکن جار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری بات؟ دوسری خاصیت یہ تھی کہ یہ نان پیریوڈک تھا، یعنی یہ راستہ اپنے آپ کو کبھی بھی بالکل بھی نہیں دہراتا تھا۔ کبھی بھی نہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہر چکر، ہر لمحہ پچھلے والے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا تھا۔ یہ لامتناہی نیا پن تھا۔ یہ ایک ایسا رقص تھا جس میں کوئی بھی قدم دوبارہ نہیں دہرایا جاتا۔ ایک منٹ، تو یہ ایک محدود جگہ میں قید بھی ہے، لیکن اس محدود جگہ میں اس کے پاس گھومنے کے لیے لامتناہی راستے ہیں، کیونکہ یہ کبھی اپنے پرانے راستے پر نہیں آتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اسی کا جواب اس کی تیسری اور سب سے حیران کن خصوصیت میں چھپا ہے، اس کی فریکٹل ساخت، فریکٹل سٹرکچر۔ فریکٹل؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس اٹریکٹر کی شکل کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو مزید باریکیاں نظر آئیں گی، اور زوم کریں تو اور باریکیاں۔ یہ ایک ایسی شکل تھی جس میں لامحدود تفصیلات چھپی ہوئی تھیں، جیسے ایک ساحل کی لکیر جسے آپ جتنا قریب سے دیکھیں وہ اتنی ہی پیچیدہ نظر آتی ہے۔ یعنی لامحدود لمبائی والا ایک دھاگا جسے ایک محدود جگہ میں تہہ کر کے رکھا گیا ہو۔ کیا بات ہے، بالکل یہی تصور ہے۔ واہ، یہ تو واقعی عجیب ہے۔ تو جب لارنس نے آخرکار ہمت کر کے اپنے موسمی ماڈل کے 3 متغیرات کا ڈیٹا اس فیز اسپیس میں ڈالا تو اسے کیا نظر آیا؟ اس کی شکل کیسی تھی؟ جو شکل اس کے پرنٹر نے آہستہ آہستہ کاغذ پر بنائی وہ سائنس کی تاریخ کی سب سے مشہور تصویروں میں سے ایک بن گئی۔ اسے آج لارنس اٹریکٹر کہا جاتا ہے۔ کتاب میں اسے تتلی کے 2 پروں یا ایک الو کے ماسک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تتلی کے پر؟ جی، یہ 2 جڑے ہوئے گھومتے ہوئے سرپل تھے جو ایک دوسرے کے گرد ایک لامتناہی خوبصورت رقص کر رہے تھے۔ اس کی حرکت کیسی تھی؟ مطلب وہ راستہ چلتا کیسا تھا اس شکل پر؟ نظام کا راستہ کچھ دیر کے لیے ایک پر کے مرکز کے گرد چکر کاٹتا،
جیسے کسی سیارے کے گرد کوئی چاند گھوم رہا ہو، پھر بغیر کسی وارننگ کے وہ اچانک چھلانگ لگا کر دوسرے پر کی طرف چلا جاتا اور اس کے گرد چکر کاٹنے لگتا۔ اور یہ کب ہوتا تھا یہ معلوم نہیں تھا؟ یہ مکمل طور پر ناقابل پیشن گوئی تھا۔ وہ ایک پر کتنی دیر رہے گا اور کب دوسرے کی طرف جائے گا کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ ارے یہ تو وہی ابتدائی حالات پر سینسٹیو انحصار والی بات ہے، لیکن اب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دو راستے جو ایک ساتھ شروع ہوئے ہوں وہ کچھ دیر تو ایک پر پہ ساتھ چلیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی علیحدگی کے بعد ایک شاید اسی پر پہ رہ جائے اور دوسرا چھلانگ لگا کر دوسرے پر چلا جائے۔ بالکل، لورنز نے افراتفری کو ایک چہرہ دے دیا تھا۔ زبردست۔ یہ تصویر اس گہرے تضاد کو ظاہر کرتی ہے جو افراتفری کے دل میں ہے۔ ایک طرف تو یہ خالص بے ترتیبی ہے کیونکہ راستہ کبھی خود کو نہیں دہراتا اور اس کی چھلانگیں ناقابل پیش گوئی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ایک نئی گہری قسم کی ترتیب ہے کیونکہ راستہ ہمیشہ اسی تتلی نما شکل کے اندر ہی قید رہتا ہے۔ آزادی اور قید کا ایک ساتھ ہونا، بالکل۔ یہ تو دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ہم یہ پیشگوئی نہیں کر سکتے کہ اگلے ہفتے منگل کو بارش ہوگی یا نہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ موسم کا مجموعی رویہ کچھ حدود کے اندر رہے گا، یعنی وہ لارنس اٹریکٹر کی حدود میں رہے گا۔ یہ تو افراتفری کو ایک طرح سے قابو کرنے جیسا ہوا۔ آپ نے اس کا سب سے اہم نقطہ پکڑ لیا ہے۔ اس دریافت نے سائنسدانوں کو ایک بالکل نیا اوزار دے دیا۔ اب وہ صرف مشکل مساوات حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ان پوشیدہ شکلوں کو تلاش کر رہے تھے جو پیچیدہ نظاموں کے رویے کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یعنی شور کے پیچھے چھپی ہوئی موسیقی کو سننا، یا شور کے پیچھے چھپی ہوئی جیومیٹری کو دیکھنا۔ لارنز نے عادات کے بے ترتیب شور کے پیچھے ایک خوبصورت اور منظم جیومیٹری کو بے نقاب کر دیا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ افراتفری کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کو عادات کی دنیا سے نکل کر شکلوں کی دنیا میں آنا پڑا۔ پہلے فیز اسپیس کا خیال جو کسی نظام کی تمام ممکنہ حالتوں کو ایک نقشے پر دکھاتا ہے، پھر اٹریکٹرز کا تصور جو اس نقشے پر نظام کی آخری منزل ہوتی ہے، اور آخر میں اسٹرینج اٹریکٹرز جو افراتفری کی اپنی ایک خاص پہچان ہے۔ لامحدود طور پر پیچیدہ، کبھی نہ دہرائے جانے والے، لیکن پھر بھی ایک محدود جگہ میں قید راستے جو بے ترتیبی کے اندر ایک گہری ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال لورنز اٹریکٹر ہے، وہ مشہور تتلی کے پروں والی شکل جس نے پہلی بار دکھایا کہ افراتفری صرف بے ترتیب شور نہیں بلکہ ایک منظم اور خوبصورت ساخت ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور اس کا اثر صرف موسم کی سائنس پر نہیں ہوا۔ یہ خیال کہ فطرت کی بہت سی بے ترتیب نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے ایک منظم جیومیٹری چھپی ہو سکتی ہے، اس نے حیاتیات سے لے کر معاشیات تک ہر شعبے کو متاثر کیا۔ یعنی یہ صرف ایک تھیوری نہیں رہی، یہ ایک نیا چشمہ بن گیا دنیا کو دیکھنے کا۔ جی، اس نے ہمیں سکھایا کہ بعض اوقات کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسے صحیح طریقے سے دیکھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی سننے والا اس شکل کو خود دیکھنا چاہے تو انٹرنیٹ پر لارنس اٹریکٹر لکھ کر تلاش کرنے سے انہیں اس کی خوبصورتی اور پیچیدگی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک اچھا مشورہ ہے۔ یہاں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑے جاتی ہوں۔ اگر موسم جیسا پیچیدہ نظام ایک نسبتاً سادہ اسٹرینج اٹریکٹر کی پیروی کرتا ہے تو انسانی دماغ ایک پوری معیشت یا ایک ماحولیاتی نظام جیسے کہیں زیادہ پیچیدہ نظاموں کی فیس پیس کیسی نظر آتی ہوگی؟ کیا ہماری اپنی زندگیوں کے غیر متوقع اتار چڑھاؤ سے بھرے راستے بھی کسی نہ دیکھے ہوئے لامحدود طور پر پیچیدہ اٹریکٹر کا حصہ ہیں؟ واہ، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے سادگی سے پیچیدگی کا سفر۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایڈورڈ لارنز اور بٹرفلائی ایفیکٹ پر بات کی تھی۔ جی، کہ کیسے ابتدائی حالات میں ذرا سی تبدیلی آگے چل کر بہت بڑے نتیجے پیدا کر سکتی ہے۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیوس یعنی افراتفری محض بے ترتیبی نہیں ہے، یہ ایک پیچیدہ ترتیب ہے جو متعین اصولوں یعنی ڈٹرمنسٹک رولز والے نظاموں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے نظام جن میں کوئی رینڈمنس نہ ہو اور جن کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے پوری طرح طے شدہ ہو۔ آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سیدھا سادہ مستحکم نظام آخر کیوس کی حالت میں داخل ہوتا کیسے ہے، وہ کون سا راستہ ہے۔
اس راستے میں ہم بائفرکیشن، پیریڈ ڈبلنگ اور ایک بہت ہی پر اسرار عدد پر بھی بات کریں گے۔ یہ بہت دلچسپ لگ رہا ہے، تو آئیے اس کا تجزیہ شروع کرتے ہیں۔ چلیں۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ کیا کوئی سمجھیں کہ کوئی بٹن ہے جسے دبانے سے نظام اچانک کیوٹک ہو جاتا ہے، یا یہ ایک بدتدریج سفر ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ تبدیلی اکثر ایک خاص راستے سے گزرتی ہے، اور اس راستے پر جو اہم موڑ آتے ہیں انہیں بائفرکیشن کہتے ہیں۔ بائفرکیشن؟ جی، آسان زبان میں سمجھیں تو بائفرکیشن وہ ایک لمحہ ہے، وہ ایک فیصلہ کن موڑ، جب سسٹم کا رویہ اچانک اپنی شکل بدل لیتا ہے، مطلب بالکل مختلف طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کی کوالٹی بدل جاتی ہے؟ بالکل، اس کی کوالٹی ہی بدل جاتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے نظام کا رویہ ایک شاخ سے 2 شاخوں میں تقسیم ہو گیا ہو۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم سسٹم کے کسی ایک پیرامیٹر کو، یعنی کسی ایک کنٹرول نوب کو آہستہ آہستہ گھماتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال، کوئی ایسی چیز جسے ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ سکیں؟ بالکل، اس کی سب سے بہترین مثال پانی کو گرم کرنے کی ہے۔ آپ فرض کریں کہ ایک برتن میں پانی بالکل ساکن پڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اسے نیچے سے بہت آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں گرمی یا درجہ حرارت وہ پیرامیٹر ہے جسے ہم بدل رہے ہیں۔ شروع میں تو کچھ نہیں ہوتا، پانی ویسا ہی ٹھہرا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت ایک خاص نقطے پر پہنچتا ہے، اچانک پانی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے؟ جی، لیکن بے ترتیبی سے نہیں، بلکہ پانی منظم دائروں میں گھومنے لگتا ہے، جنہیں کنویکشن رولز کہتے ہیں۔ اچھا۔ گرم پانی بیچ سے اوپر اٹھتا ہے، سائیڈوں سے ٹھنڈا ہو کر نیچے جاتا ہے، اور ایک خوبصورت مستقل پیٹرن بن جاتا ہے۔ یہ ہے پہلی بائفرکیشن۔ تو نظام ایک حالت ساکن سے دوسری حالت منظم حرکت میں چلا گیا ہے۔ بالکل، ایک شاخ 2 میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اچھا، تو یہ ہے بائفرکیشن۔ اور اگر ہم گرمی کو، یعنی اپنے پیرامیٹر کو مزید بڑھاتے جائیں تو؟ لڑکھڑانے لگتے ہیں، ان میں ایک اور چھوٹی لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہوئی دوسری بائفرکیشن۔ گرمی اور بڑھانے پر یہ پیٹرن مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایک ایسے درجہ حرارت پر پہنچ کر یہ ساری منظم حرکت ختم ہو جاتی ہے اور پانی دیوانہ وار ابلنے لگتا ہے۔ یعنی ٹربیولنس، کیوس کی ایک شکل۔ جی، تو آپ نے دیکھا، نظام ساکن حالت سے افراتفری تک بتدریج ان بائفرکیشنز کے ذریعے پہنچا۔ یہی کیوس کا راستہ ہے۔ یہ تو طبیعت کی ایک بہترین مثال ہے، لیکن مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ کیوس کو سمجھنے میں سب سے بڑی پیش رفت حیاتیات یعنی بائیولوجی کے شعبے سے ہوئی۔ جی ہاں، یہ کیسے ممکن ہوا کہ سائنسدانوں نے جانوروں کی آبادی کے ایک ماڈل سے افراتفری کا پورا نقشہ ہی بنا ڈالا؟ جی ہاں، یہ کہانی 1970 کی دہائی کی ہے، اور اس کا مرکزی کردار رابرٹ مے نامی ایک ماہر ماحولیات ہیں۔ انہوں نے ایک انتہائی سادہ ریاضیاتی مساوات کا مطالعہ شروع کیا، جسے لاجسٹک میپ کہتے ہیں۔ جی، یہ مساوات کسی تالاب میں مچھلیوں یا کسی جنگل میں ہرنوں کی آبادی کے سال بہ سال اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتی تھی، اور یہ اتنی سادہ تھی کہ اس میں صرف ایک ہی پیرامیٹر تھا، آر۔ اور آر کیا تھا؟ آر آبادی میں شرح افزائش یعنی گروتھ ریٹ کو کنٹرول کرتا تھا۔ اچھا، یعنی آر جتنا زیادہ ہوگا آبادی اتنی ہی تیزی سے بڑھے گی۔ تو مجھے اندازہ لگانے دیں، اگر شرح افزائش بڑھتی ہے تو آبادی بھی بس تیزی سے بڑھنی چاہیے، ہے نا؟ شاید ایک نئی اونچی سطح پر جا کر مستحکم ہو جائے۔ آپ کی سوچ بالکل منطقی ہے، اور شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آر کی قدر کم تھی تو آبادی ہر سال بڑھ کر ایک مستحکم عدد پر آ کر ٹھہر جاتی تھی۔ مثلاً اگر ایک تالاب میں مچھلیوں کی تعداد 500 پر مستحکم ہو جاتی تھی تو وہ ہمیشہ اسی کے آس پاس رہتی تھی۔ نظام بہت بورنگ اور قابل پیش گوئی تھا۔ اچھا، یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی رابرٹ مے نے آر کو ایک خاص حد سے آگے بڑھایا، سسٹم میں پہلی بائفرکیشن آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اب آبادی ایک عدد پر ٹھہرنے کے بجائے 2 مختلف اعداد کے درمیان ہر سال اوپر نیچے ہونے لگی۔ اچھا۔ ایک سال آبادی زیادہ ہوتی، مثلاً 600، اور اگلے سال کم ہو کر 400 رہ جاتی، پھر تیسرے سال واپس 600، اور چوتھے سال پھر 400۔ تو یہ ایک 2 سالہ چکر بن گیا، ایک 2 ایئر سائیکل۔
بالکل، جو خود کو ٹھیک ٹھیک دہراتا رہتا تھا۔ یہ دلچسپ ہے، لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آبادی دو حصوں میں کیوں تقسیم ہو گئی؟ اس کے پیچھے ایک سادہ سا فیڈ بیک میکانزم ہے۔ جب شرح افزائش بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک سال آبادی بہت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی زیادہ آبادی اس جگہ کے سارے وسائل جیسے خوراک کھا جاتی ہے۔ نتیجے میں اگلے سال بہت سے جانور مر جاتے ہیں اور آبادی گر جاتی ہے۔ اوہ اچھا۔ اب کیونکہ آبادی کم ہے، وسائل پھر سے بڑھ جاتے ہیں اور اس سے اگلے سال آبادی پھر سے پھلتی پھولتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی اتار چڑھاؤ ہے۔ بہت خوب، یعنی نظام اب بھی قابل پیش گوئی تھا لیکن تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہو گیا تھا۔ تو کیا ماڈل یہیں رک گئے؟ نہیں، انہوں نے آر کو مزید بڑھایا اور پھر ایک اور حیران کن چیز ہوئی۔ یہ 2 سالہ چکر پھر سے تقسیم ہو گیا۔ پھر سے؟ جی، اب آبادی 2 کے بجائے 4 مختلف اعداد کے درمیان گھومنے لگی۔ یہ ایک 4 ایئر سائیکل بن گیا۔ ایک منٹ، تو یہ 2 سے 4 ہوا، اس کا مطلب ہے آگے 8 ہوگا؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ آر کو اور بڑھانے پر 8 سالہ چکر شروع ہوا، پھر 16، پھر 32۔ ہر بار دورانیہ ٹھیک ٹھیک دگنا ہوتا گیا۔ اچھا۔ سائنسدانوں نے اس عمل کو ایک نام دیا، پیریڈ ڈبلنگ کیسکیڈ، یعنی دورانیے کے دگنا ہونے کا آبشار۔ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکا؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے دگنا ہوتا رہتا ہے؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم اور ڈرامٹک موڑ ہے۔ ایک خاص مقام کے بعد یہ تقسیم اتنی تیزی سے ہونے لگی کہ ان کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو گیا اور نظام کا رویہ مکمل طور پر کیوٹک ہو گیا۔ کیوٹک؟ جی، اب آبادی کی تعداد ہر سال بظاہر بالکل بے ترتیب انداز میں بدلنے لگی، کوئی پیٹرن نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ مساوات اب بھی وہی سادہ اور متعین تھی۔ یعنی ایک ہی اصول اب استحکام بھی پیدا کر رہا تھا، منظم چکر بھی اور مکمل افراتفری بھی۔ بالکل۔ اور اسی پورے عمل کو دکھانے کے لیے وہ مشہور تصویر بنائی گئی جسے بائیفوکیشن ڈائیگرام کہتے ہیں، جو ایک درخت کی طرح لگتی ہے۔ جی ہاں، وہ تصویر اسی کی کہانی سناتی ہے۔ وہ ایک تنے سے شروع ہوتی ہے جو ایک مستحکم آبادی کو ظاہر کرتا ہے، پھر وہ تنا 2 شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے، یہ 2 ایئر سائیکل ہے۔ پھر ہر شاخ مزید 2 میں، یہ 4 ایئر سائیکل ہے۔ جی، اور پھر یہ عمل تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان گنت شاخیں ایک سیاہ بادل سا بنا دیتی ہیں۔ وہ سیاہ بادل کیوس کا علاقہ ہے، جہاں نظام کی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب ایک ماہر ماحولیات دریافت کر رہا تھا جو جانوروں کی آبادی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس کہانی میں ایک بالکل غیر متوقع کردار کی انٹری ہوتی ہے، ایک ماہر طبیعت کی۔ جی، اور یہ کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ لاس ایلاموز نیشنل لیبارٹری میں کام کرنے والے ایک ماہر طبیعیات مچل فیگن-بومب نے رابرٹ مے کا یہ کام دیکھا۔ لیکن ان کی دلچسپی جانوروں یا ماحولیات میں نہیں تھی، بلکہ ان عادات کے پیچھے چھپے ہوئے اصولوں میں تھی۔ وہ ایک بالکل مختلف اور گہرا سوال پوچھ رہے تھے۔ کیا سوال؟ انہوں نے پوچھا، یہ بائیفرکیشنز کس رفتار سے ہو رہی ہیں؟ کیا ان تقسیم در تقسیم کے عمل میں کوئی ریاضیاتی ترتیب ہے؟ یہ ایک تو بہت ہی غیر معمولی سوال ہے۔ مطلب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ شاخوں کے ایک سیٹ سے اگلے سیٹ تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنے اس وقت کے چھوٹے سے HP 65 پروگرامیبل کیلکولیٹر پر حساب لگانا شروع کیا۔ یہ کوئی سپر کمپیوٹر نہیں تھا، بس ایک جیب میں آ جانے والا کیلکولیٹر۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہر نئی تقسیم کے درمیانی فاصلے کو ناپنا شروع کیا، یعنی 2 ایئر سائیکل سے 4 ایئر سائیکل تک کا فاصلہ، پھر 4 سے 8 تک اور اسی طرح آگے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر اگلا فاصلہ پچھلے کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے۔ اور انہوں نے کیا دریافت کیا؟ انہوں نے دریافت کیا کہ جیسے جیسے نظام کیوس کی طرف بڑھتا ہے، ہر بائیفرکیشن سے اگلی بائیفرکیشن کا فاصلہ ایک مستقل تناسب، ایک کانسٹنٹ ریشو سے کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک مستقل تناسب سے؟ جی۔ اور جب انہوں نے اس تناسب کو کیلکولیٹ کیا تو وہ ہمیشہ ایک ہی پراسرار عدد پر آ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اور وہ عدد کیا تھا؟ وہ عدد تھا 4.669201۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عدد ہے، اس میں اتنی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ تھی کہ فائگن-بوم کو پہلے لگا کہ شاید یہ صرف لاجسٹک میپ یا آبادی کے ماڈل کے لیے ہی درست ہے، ایک اتفاق ہے۔ لیکن پھر اپنی تسلی کے لیے
انہوں نے دوسرے نظاموں کے ماڈلز پر بھی اسے آزمایا۔ دوسرے نظام جیسے؟ انہوں نے بالکل مختلف ریاضیاتی مساواتیں لیں جن کا حیاتیات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک مساوات سیال کے حرکت یعنی فلوئڈ ڈائنامکس کی تھی، ایک اور برقی سرکٹس کی تھی۔ اور نتیجہ ناقابل یقین تھا۔ ہر وہ نظام جو پیریڈ ڈبلنگ کے راستے سے افراتفری میں داخل ہوتا تھا، اس میں بائیفرکیشنز کا تناسب ہمیشہ ہر بار یہی 4.669 تھا۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مچھلیوں کی آبادی کا ماڈل، پانی کے بہاؤ کا ماڈل اور ایک الیکٹرک سرکٹ، یہ سب بظاہر بالکل الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی ریاضیاتی اصول کے تحت افراتفری کا شکار ہوتے ہیں؟ جی، یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ یہ عدد کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ آفاقی یعنی یونیورسل تھا۔ جیسے پائی کا عدد تمام دائروں کے لیے ایک ہی ہے، چاہے دائرہ ایک سکے جتنا ہو یا زمین جتنا بڑا۔ ویسے ہی یہ عدد افراتفری کے راستے کی ایک بنیادی اور آفاقی خصوصیت تھی۔ بالکل، اسے آج فائگنبام کانسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ کیوس کی طرف جانے والے راستے کے اندر بھی ایک گہری پوشیدہ ترتیب موجود ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی دریافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بظاہر الگ الگ نظر آنے والے شعبوں، پانی کا بہاؤ، جانوروں کی آبادی، بجلی کا سرکٹ، ان سب کے افراتفری میں داخل ہونے کا طریقہ ایک ریاضیاتی قانون کے تابع ہے۔ اس نے تو سائنس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ بالکل، اس دریافت نے سائنس کے مختلف شعبوں کے درمیان ایک ایسا غیر متوقع پل بنا دیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے ہر شعبے کے سائنسدان اپنی اپنی دنیا میں کام کرتے تھے۔ ایک ماہر ماحولیات کا ایک ماہر طبیعیات سے کیا لینا دینا؟ صحیح۔ لیکن فائگنبام کی دریافت نے بتایا کہ ان نظاموں کے رویے میں بنیادی یکسانیت موجود ہے۔ یہ ایک گہرا اصول تھا جو فطرت کے کام کرنے کے طریقے کو بیان کر رہا تھا۔ تو حقیقی نظاموں کے لیے یعنی عملی سائنس اور انجینئرنگ کے لیے اس دریافت کے کیا معنی تھے؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ اب سائنسدان سمجھ سکتے تھے کہ ایک ٹپکتا ہوا نل جس کے ٹپکنے کا وقفہ پہلے منظم ہوتا ہے اور پھر بے ترتیب ہو جاتا ہے، یا دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا جسے اریدمیا کہتے ہیں، یا کسی کیمیائی ری ایکشن کا رویہ، یہ سب ایک ہی بنیادی ریاضیاتی اصول کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا۔ اگر آپ کسی سسٹم میں پیریڈ ڈبلنگ دیکھ رہے ہوں تو آپ فائگنبام کانسٹنٹ کی مدد سے یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ وہ کیوس میں کب داخل ہوگا۔ یعنی اب ہم ان پیچیدہ نظاموں کو سمجھنے اور ماڈل کرنے کے لیے ایک نیا ذریعہ رکھتے ہیں۔ جی، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھایا۔ پیچیدگی یعنی کمپلیکسٹی بہت سادہ اصولوں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ آپ کو کسی چیز کے کیوٹک رویے کی وضاحت کے لیے کسی پیچیدہ بیرونی وجہ، کسی شور یا مداخلت کی ضرورت نہیں۔ وہ رویہ نظام کی اپنی اندرونی ساخت سے ہی جنم لے سکتا ہے۔ اور اس نے سائنسدانوں کو ایک نقشہ فراہم کر دیا کہ کہاں اور کیسے ترتیب افراتفری میں بدلتی ہے۔ بالکل، اور یہ کہ وہ دہلیز، وہ بارڈر لائن تمام مختلف نظاموں کے لیے ایک جیسی خصوصیات رکھتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نظام بائیفرکیشن کے ذریعے اپنا رویہ بدلتا ہے، پیریڈ ڈبلنگ کے آبشار سے گزرتا ہے اور بالآخر کیوس کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ اس سفر کی رفتار ایک آفاقی عدد فائگنبام کانسٹنٹ کے تابع ہے۔ سادہ اصولوں سے پیدا ہونے والی پیچیدگی کے پیچھے بھی ایک حیران کن آفاقی ترتیب چھپی ہوئی ہے۔ اس ساری گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کیوس محض شور یا غلطی نہیں، بلکہ یہ فطرت کے بہت سے نظاموں کا ایک لازمی اور ساختی حصہ ہے۔ یہ کوئی نقص نہیں، بلکہ فطرت کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور فائگنبام کے کام نے اس طریقہ کار کے ایک بنیادی قانون کو بے نقاب کیا۔ جی ہاں۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کیوس کی طرف جانے والے راستے میں ایسی آفاقی ترتیب موجود ہے، تو کیا خود کیوس کے اندر بھی ایسی ہی گہری آفاقی ساختیں موجود ہیں جنہیں ہم ابھی تک دریافت نہیں کر پائے؟ اگلے حصے میں ہم فریکٹلز، مینڈلبراٹ اور کیوس کے فن اور سائنس میں ظاہری روابط پر بات کریں گے۔ ہم جیمز گلائک کی کتاب کیوس میکنگ اے نیو سائنس پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی،
اور پچھلی قسطوں میں ہم نے کیوس کے بہت سے پہلوؤں پر بات کی. ہم نے ایڈورڈ لورینز اور بٹرفلائی ایفیکٹ سے شروعات کی کہ کیسے چھوٹی سی تبدیلی بڑے نتائج لا سکتی ہے. پھر ہم سٹرینج اٹریکٹرز کی پراسرار دنیا میں گئے جہاں ترتیب اور بے ترتیبی ایک ساتھ نظر آتی ہیں. اور رابرٹ مے اور فیگن باؤم کے کام سے ہمیں پتہ چلا کہ افراتفری کی طرف جانے کا راستہ حیرت انگیز طور پر آفاقی ہے. بالکل. آج ہم اس افراتفری سے پیدا ہونے والی شکلوں پر بات کریں گے، ان کی جیومیٹری پر، اور اس کے لیے ہمیں ایک نئے ہیرو سے ملنا ہوگا، بینوئے مینڈل براٹ. اور یہ کہانی کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ موڑ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، اب تک ہماری بات چیت زیادہ تر اعداد، گرافس اور سسٹمز کے رویے پر رہی ہے، یعنی ہم نے کیوس کو تھوڑا ایبسٹریکٹ انداز میں سمجھا ہے. صحیح. لیکن افراتفری والے نظام جو شکلیں بناتے ہیں، جیسے بادلوں کے کنارے یا درختوں کی شاخیں یا سمندر کا ساحل، وہ روایتی جیومیٹری سے بالکل بیان نہیں ہو سکتی. اچھا، یعنی ہماری اسکول والی جیومیٹری، دائرے، چوکور، سیدھی لکیریں، وہ یہاں کام نہیں آتی؟ بالکل نہیں. وہ شکلیں تو خردری، بے ترتیب اور بہت پیچیدہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے پاس ان عام روزمرہ کی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے زبان ہی نہیں تھی؟ ایک طرح سے ہاں. ایک ایسی جیومیٹری کی ضرورت تھی جو اس بے ترتیبی اور خردرے پن کو اپنا سکے، اسے نظر انداز نہ کرے. اور یہ زبان ہمیں بینوئڈ مینڈل براٹ نے دی. لیکن یہ تھے کون؟ گلائکو نے کوئی روایتی سائنسدان تو نہیں بتاتے؟ وہ بالکل بھی روایتی نہیں تھے. بینوئڈ مینڈل براٹ IBM میں کام کرنے والے ایک ریاضی دان تھے. اچھا. لیکن وہ خود کو کسی ایک شعبے کا ماہر نہیں مانتے تھے. وہ ایک آؤٹ سائڈر تھے، ایک آپ کہہ لیں فکری خانہ بدوش. مطلب وہ ہر فیلڈ میں دلچسپی لیتے تھے؟ جی، معاشیات، ہائیڈرولوجی، فزیولوجی، وہ ہر جگہ ایسے پیٹرن تلاش کرتے تھے جنہیں اس شعبے کے ماہرین نظر انداز کر دیتے تھے. اور کتاب میں ذکر ہے کہ وہ فرانس کے بورباکی گروپ کے سخت خلاف تھے؟ بالکل. بورباکی گروپ سمجھتا تھا کہ ریاضی ایک انتہائی تجریدی، ایبسٹریکٹ علم ہے. ان کے نزدیک ریاضی میں تصاویر یا جیومیٹری کی کوئی جگہ نہیں تھی. سب کچھ خالص منطق اور فارمولوں پر مبنی ہونا چاہیے. لیکن مینڈل براٹ کے لیے تو معاملہ الٹ تھا. بالکل الٹ. ان کے لیے آنکھوں سے دیکھ کر سمجھنا، یعنی بصری ادراک ہی سب کچھ تھا. ان کا ماننا تھا کہ فطرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا. اور گلائک کے مطابق ان کی کہانی کا ایک اہم موڑ 1960 میں آیا، جب وہ کپاس کی قیمتوں کا ڈیٹا دیکھ رہے تھے. جی، انہوں نے دیکھا کہ یہ گراف معمول کے بیل کرو سے بالکل مختلف ہے. اس میں اچانک بہت بڑی بے ترتیب تبدیلیاں آ رہی تھیں. ٹھیک ہے. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ نہیں تھی. سب سے حیران کن دریافت یہ تھی کہ جب مینڈل براٹ نے اس ڈیٹا کو مختلف ٹائم اسکیلز پر دیکھا تو انہیں ایک بہت ہی عجیب چیز نظر آئی. کیا؟ قیمتوں میں روزانہ کی تبدیلیوں کا جو پیٹرن تھا، جی، وہی پیٹرن ماہانہ تبدیلیوں میں بھی نظر آ رہا تھا، اور وہی سالانہ تبدیلیوں میں بھی. فرق صرف پیمانہ یعنی اسکیل کا تھا. ایک منٹ، مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دن کے اندر قیمتوں کا اتار چڑھاؤ اور پورے مہینے کا اتار چڑھاؤ، ان کی شکلیں ایک جیسی تھیں؟ بنیادی طور پر ہاں. ایک دن کی بے ترتیبی اور ایک مہینے کی بے ترتیبی کی شکل ایک جیسی تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. عجیب، لیکن یہی حقیقت تھی. اسی تصور کو اسکیلنگ یا اسکیل انویرینس کہتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو مینڈل براٹ کے کام کو کیوس تھیوری سے جوڑتا ہے. یہ خیال کہ ایک ہی پیٹرن خود کو مختلف پیمانوں پر دہراتا ہے. بالکل. مینڈل براٹ کو احساس ہوا کہ یہ صرف کپاس کی قیمتوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کا ایک بنیادی اصول ہے جسے ہم نظر انداز کرتے آئے ہیں. تو انہوں نے اس اصول پر ایک پوری جیومیٹری بنا ڈالی. جی، جسے بعد میں فریکٹل جیومیٹری کا نام دیا گیا. یہ دراصل ان پیچیدہ اور خود کو دہرانے والے پیٹرنز کو بیان کرنے کی زبان ہے. یہ فطرت کی اپنی جیومیٹری ہے. یہ فریکٹل لفظ سننے میں ہی بڑا ٹیکنیکل اور عجیب سا ہے. مینڈل براٹ یہ نام کہاں سے لائے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہ نام 1975 میں خود بنایا تھا، لاطینی لفظ فریکٹس سے. فریکٹس؟ جی، جس کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا یا غیر ہموار.
اور یہ نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ روایتی جیومیٹری ہموار مکمل شکلوں کی بات کرتی ہے، دائرہ، چوکور۔ ٹھیک ہے۔ مینڈل براٹ ان ٹوٹی ہوئی کھردری شکلوں میں دلچسپی رکھتے تھے جنہیں فطرت بناتی ہے۔ اچھا، تو ٹوٹا ہوا مطلب بے ترتیب، جیسے کوئی ترتیب ہی نہ ہو؟ یہیں پر تو بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بظاہر بے ترتیب، لیکن اندر ایک بہت گہری چھپی ہوئی ترتیب ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اسی کو وہ خود مشابہت یعنی سیلف سملیرٹی کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی فریکٹل شکل کے ایک چھوٹے سے حصے کو بڑا کر کے یعنی زوم ان کر کے دیکھیں تو وہ پوری شکل جیسا ہی نظر آئے گا۔ اچھا، اس کی پیچیدگی اور تفصیلات ہر پیمانے پر لامحدود ہوتی ہیں۔ آپ جتنا بھی زوم ان کرتے جائیں، آپ کو نئی تفصیلات ملتی رہیں گی جو بڑی تصویر کی ہی نقل ہوں گی۔ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ ایک سوال جو سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، برطانیہ کے ساحل کی لمبائی کتنی ہے؟ جی، یہ سوال لوئس ایف رچرڈسن نے اٹھایا تھا، اور یہ سادہ بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو ایک سیدھا سا سوال لگتا ہے جس کا ایک سیدھا جواب ہونا چاہیے۔ آپ کو ایسا ہی لگے گا، لیکن یہ سوال دراصل ایک جال ہے۔ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے ناپ کس چیز سے رہے ہیں۔ فرض کریں آپ 100 کلومیٹر لمبی ایک پیمائشی چھڑی استعمال کرتے ہیں، آپ کو ایک جواب ملے گا، مان لیجئے 2800 کلومیٹر۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اب فرض کریں کہ آپ ساحل پر چل کر 1 میٹر لمبی چھڑی سے ناپتے ہیں۔ اب آپ ہر چھوٹی خلیج اور ہر چٹان کے گرد بھی گھومیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا۔ بہت لمبا، اور ساحل کی لمبائی شاید 8000 کلومیٹر نکل آئے۔ واہ، اتنا فرق! اور اگر ہم 1 سینٹی میٹر کی چھڑی استعمال کریں تو لمبائی اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ اب آپ ہر چھوٹے پتھر اور ہر ریت کے ذرے کے گرد بھی ناپ رہے ہوں گے۔ تو اس کی حد کیا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ نظریاتی طور پر ایک حقیقی قدرتی ساحلی پٹی کی لمبائی لامحدود یعنی انفائنائٹ ہے۔ آپ جتنا چھوٹا پیمانہ استعمال کریں گے، لمبائی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ مطلب ہم ایک بنیادی سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے، ساحل کتنا لمبا ہے، کیونکہ جواب کا انحصار ہمارے دیکھنے کے پیمانے پر ہے۔ یہی فریکٹل کی روح ہے، اس کی پیچیدگی پیمانے پر منحصر ہے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں، آپ ایک ہوائی جہاز سے ساحل کو دیکھ رہے ہیں؟ جی، آپ کو ایک کھردری سی لائن نظر آتی ہے نا؟ بالکل۔ اب آپ زوم ان کرتے ہیں تو جو پیٹرن آپ کو پہلے نظر آ رہا تھا وہی چھوٹے پیمانے پر دوبارہ نظر آنے لگتا ہے۔ آپ مزید زوم کرتے ہیں اور پیٹرن پھر دہرایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فطرت کی بہت سی شکلیں ہماری روایتی 1، 2 یا 3 ڈائمینشنز میں فٹ نہیں ہوتی۔ ایک لکیر 1 ڈائمینشنل ہے، ایک کاغذ 2 ڈائمینشنل، لیکن ایک ساحلی پٹی یہ ان کے بیچ میں کہیں ہے۔ آپ نے اصل مسئلے کی جڑ پکڑ لی ہے، اور یہیں سے فریکٹل ڈائمینشن کا انقلابی تصور آتا ہے۔ فریکٹل ڈائمینشن یہ کیا چیز ہے؟ یہ کسی شکل کے کھردرے پن یا جگہ کو بھرنے کی صلاحیت کو ناپنے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک سیدھی لکیر کی ڈائمینشن 1 ہوتی ہے اور ایک ہموار سطح کی 2، لیکن برطانیہ کی ساحلی پٹی جیسی فریکٹل شکل جو ایک لکیر سے زیادہ پیچیدہ ہے لیکن ایک سطح سے کم جگہ گھیرتی ہے، اس کی ڈائمینشن ان کے درمیان ہوگی۔ بالکل، اس کی ڈائمینشن تقریباً 1.26 ہوتی ہے۔ یہ اعشاریہ والی ڈائمینشن ہی اس کی پیچیدگی کی پیمائش ہے۔ اور فطرت تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں، بادل، بجلی کی چمک، درختوں کی شاخیں۔ جی، جہاں ہر بڑی شاخ سے چھوٹی شاخیں اسی پیٹرن میں نکلتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر پھیپھڑوں اور خون کی نالیوں کا نظام بھی فریکٹل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ نظام کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ سطح فراہم کرنے کے لیے اسی طرح بنے ہیں۔ یہ مؤثر ترین ڈیزائن ہے۔ تو مینڈل براٹ نے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ دیا جنہیں ہم روز دیکھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ جی، اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ جن چیزوں کو صدیوں سے ریاضی کی دنیا کا کچرا سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا تھا، وہ مانسٹرز جن کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا، اچانک وہ فطرت کو سمجھنے کی کنجی بن گئے۔ یہ صرف ایک نئی جیومیٹری نہیں تھی، یہ سائنس کے لیے ایک نیا چشمہ تھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے،
تو یہ خیالات بہت طاقتور ہیں، لیکن انہیں صرف تھیوری سے نکال کر حقیقت میں دیکھنے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت تھی۔ ہاں، اور یہیں سے مینڈل براٹ کی سب سے مشہور دریافت مینڈل بروٹ سیٹ سامنے آتی ہے، جسے کیوس کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور خوبصورت تصویر۔ جی، اور اس کی سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی سادہ ریاضیاتی اصول کی بار بار تکرار یعنی آئٹریشن سے بنتی ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب انتہائی سادہ اصول سے اتنی زیادہ پیچیدگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ کمپیوٹر ہر ایک نقطے کے لیے ایک سادہ سا کھیل کھیلتا ہے۔ کا کھیل؟ وہ ایک نمبر لیتا ہے، اس پر ایک چھوٹا سا حساب کرتا ہے۔ فارمولا ہے z برابر ہے z² جمع c۔ پھر جو نتیجہ آتا ہے اس پر وہی حساب دوبارہ کرتا ہے۔ اور یہ بار بار کرتا رہتا ہے؟ جی، بار بار، ہزاروں بار۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ نمبر ایک خاص حد کے اندر قید رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ قابو سے باہر ہو کر لامحدودیت کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اگر نمبر قید رہتا ہے تو کمپیوٹر اس نقطے کو کالا رنگ دیتا ہے، اگر وہ نمبر بھاگ جاتا ہے تو اسے ایک الگ رنگ دیتا ہے۔ بس یہی سادہ سا اصول ہے، اور جب یہ لاکھوں نقطوں پر دہرایا جاتا ہے تو یہ کائنات جیسی پیچیدہ تصویر خود بخود بن جاتی ہے۔ واہ! جی، تو یہ وہی آؤٹ سائیڈر تھا جسے تجریدی ریاضی دان تصویروں سے کھیلنے پر تنقید کرتے تھے۔ اسی نے کمپیوٹر کو استعمال کر کے ریاضی کی تاریخ کی سب سے شاندار تصویر بنا ڈالی۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ان کا جواب تھا کہ دیکھو، تصویریں صرف خوبصورت نہیں ہوتی، وہ گہری سچائیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور ان تصویروں کا اثر کیا ہوا؟ جب یہ تصاویر 1980 کی دہائی میں سامنے آئیں تو انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ گلیک کے مطابق یہ وہ لمحہ تھا جب آرٹ اور سائنس آپس میں مل گئے۔ یہ تصویریں ہر جگہ تھیں، سائنسی جریدوں سے لے کر ٹی شرٹس اور پوسٹرز تک۔ جی، اور انہوں نے کیوس تھیوری کو سائنسدانوں کے علاوہ عام لوگوں میں بھی بے حد مقبول کیا۔ یہ افراتفری کا ایک بصری ثبوت بن گئیں۔ اور انہوں نے صرف عوام کو ہی نہیں بلکہ سائنسدانوں کے سوچنے کا انداز بھی بدل دیا ہوگا۔ یقیناً، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قطعی اور سادہ اصولوں سے کس طرح لامحدود پیچیدگی اور خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے۔ مینڈل بروٹ سیٹ کی سرحد پر آپ جتنا بھی زوم کریں آپ کو نئے پیٹرن ملتے رہتے ہیں۔ جی، نئے اور منفرد پیٹرن، جن میں سے کچھ بڑی شکل کی چھوٹی نقول ہوتی ہیں۔ یہ ایک پوری کائنات ہے جو ایک سادہ سا فارمولے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ دیکھنا سائنسدانوں کے لیے ایک بہت گہرا تجربہ تھا۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ اچھا، اب ہم نے فریکٹلز کو سمجھ لیا ہے، تو آخری اور سب سے اہم سوال، جی، افراتفری اور فریکٹلز کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا فریکٹل صرف افراتفری کی خوبصورت تصویریں ہیں یا ان کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ تعلق بہت گہرا اور بنیادی ہے۔ اچھا، افراتفری والے نظاموں کی ساخت ہی فریکٹل ہوتی ہے۔ فریکٹل صرف کیوس کا نتیجہ نہیں ہے، وہ کیوس کی اندرونی ساخت ہے، اس کا ڈھانچہ ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں جو ہماری پچھلی گفتگو سے جڑتی ہو؟ ضرور، یاد کریں لارنس کا اسٹرینج اٹریکٹر، جس کا ہم نے پچھلی قسطوں میں ذکر کیا تھا، وہ تتلی کے پروں جیسی شکل۔ ہاں، بالکل یاد ہے۔ وہ اٹریکٹر خود ایک فریکٹل ہے۔ اس کی لامحدود تہیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس اٹریکٹر کے کسی حصے کو بڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو وہی تہ در تہ ساخت نظر آئے گی۔ وہ ایک محدود جگہ میں لامحدود لمبائی کی لکیر ہے۔ تو لارنس اٹریکٹر کی جیومیٹری فریکٹل ہے، اور رابرٹ مے کے بائیفیکیشن ڈائیگرام کا کیا، جس میں نظام ترتیب سے افراتفری کی طرف جاتا ہے؟ وہاں بھی ایک گہرا فریکٹل پیٹرن ہے۔ یاد کریں کہ افراتفری والے حصے میں ترتیب کی کچھ کھڑکیاں تھیں۔ جی، ونڈوز آف آرڈر۔ کو پورا بائیفرکیشن ڈائیگرام چھوٹے پیمانے پر دوبارہ نظر آئے گا، اور اس کے اندر پھر وہی کھڑکیاں، اور ان کے اندر پھر وہی پورا پیٹرن۔ یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ واہ! ترتیب اور بے ترتیبی کی یہ ساخت خود کو چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر دہراتی ہے۔ یہ بھی ایک فریکٹل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریکٹل جیومیٹری وہ ٹول کٹ ہے، وہ زبان ہے جس کے ذریعے ہم افراتفری والے نظاموں کی اندرونی ساخت کو سمجھ سکتے اور ناپ سکتے ہیں۔
آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ ہمیں اس بے ترتیبی میں چھپی ہوئی ترتیب اور ساخت کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے جو پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ یہ کیوس کا بلو پرنٹ ہے۔ بالکل، مینڈلبروٹ نے کیوس کے مطالعے کو ایک نئی جہت دی، ایک بصری اور ہندسی جہت۔ انہوں نے سائنسدانوں کو وہ اوزار فراہم کیے جن سے وہ افراتفری کی پیمائش کر سکتے تھے۔ اس کے بغیر کیوس تھیوری صرف اعداد اور مساوات تک محدود رہتی۔ ایک ایسی تھیوری جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ جی، فریکٹلز نے اسے ایک شکل دی، ایک چہرہ دیا۔ تو آج ہم نے بنوئے مینڈلبروٹ کی دنیا کو کھوجا اور دیکھا کہ کس طرح فریکٹل جیومیٹری نے ہمیں فطرت کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نئی زبان دی، بادلوں سے لے کر ساحلی پٹیوں تک۔ ہم نے خود مشابہت یعنی سیلف سملیرٹی اور فریکٹل ڈائمنشن جیسے ذہن گھما دینے والے تصورات کو سمجھا، اور یہ بھی جانا کہ کس طرح سادہ اصولوں کی تکرار سے حیرت انگیز طور پر پیچیدہ اور خوبصورت اشکال جیسے مینڈلبروٹ سیٹ وجود میں آتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ فریکٹل صرف ریاضی کی ایک خوبصورت چیز نہیں بلکہ یہ کیوس تھیوری کا ایک بنیادی جزو ہے۔ یہ ہمیں افراتفری میں چھپی ترتیب یعنی آرڈر ود ان کیوس کو دیکھنے اور اس کی پیمائش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ جس طرح فطرت میں فریکٹل پیٹرن ہر جگہ موجود ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے خیالات، سماجی رویے یا تاریخی واقعات کے پیٹرن بھی کسی نہ کسی سطح پر فریکٹل خصوصیات رکھتے ہوں؟ جی، جو خود کو مختلف پیمانوں پر ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے تک دہراتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ آخری حصے میں ہم کیوس کے بڑے نتائج، ماڈرن ایپلیکیشنز اور گلیک کے نتیجے کا خلاصہ کریں گے۔ تو آج ہم جیمز گلیک کی کتاب کیوس میکنگ اے نیو سائنس پر اپنی گفتگو کے سلسلے کو اس کی آخری منزل تک پہنچا رہے ہیں۔ جی، یہ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ پچھلی 5 نشستوں میں ہم نے اس کی بنیادوں کو، اس کے پیچھے جو بڑے نام تھے ان سب کو سمجھا۔ بالکل، اور آج ہم ان سب دھاگوں کو جوڑیں گے، دیکھیں گے کہ یہ مکمل تصویر کیا بنتی ہے، اس کا عملی استعمال کہاں کہاں ہے اور اس نے سائنس کی دنیا پر آخر کیا اثر چھوڑا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرے خیال میں ایک چھوٹا سا خلاصہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، یہ اچھا خیال ہے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوا تھا ایڈورڈ لارنس سے، ایک ماہر موسمیات، اور ان کے کمپیوٹر ماڈل سے، جہاں اشاریہ کے بعد کی ایک معمولی سی تبدیلی نے سب کچھ بدل دیا۔ اور وہیں سے ہمیں بٹرفلائی ایفیکٹ کا تصور ملا، یعنی ایک چھوٹی سی شروعات کے نتائج بہت بڑے اور ناقابل پیشگوئی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ پھر ہم نے اسٹرینج اٹریکٹرز کی دنیا دیکھی، وہ خوبصورت پیچیدہ نقشے جو بظاہر مکمل بے ترتیبی میں ایک پوشیدہ ترتیب دکھاتے ہیں، جیسے کسی طوفان کے شور میں کوئی دھن چھپی ہو۔ اور پھر ہماری ملاقات ہوئی بینوئٹ مینڈلبروٹ سے۔ فریکٹل جیومیٹری کے بانی، انہوں نے ہمیں فطرت کی کھردری ٹیڑھی میڑھی شکلوں کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیا۔ ہاں، کہ بادل ہوں یا ساحل کی لکیر، ان سب میں ایک خود کو دہرانے والی ترتیب ہے۔ اور آخر میں ہم نے مچل فائگنم بوم کی یونیورسلٹی یعنی آفاقیت کی بات کی۔ یہ میرے لیے سب سے حیران کن تھا کہ بہت سے الگ الگ نظام افراتفری کی طرف جاتے ہوئے ایک ہی راستے پر چلتے ہیں۔ بالکل، کہ افراتفری کا راستہ خود بھی ترتیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ٹکڑے ہمارے سامنے ہیں، لارنس، مینڈلبروٹ، فائگنبوم۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم ان سب کو جوڑتے ہیں تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا کیوس صرف چند سائنسدانوں کا ایک دلچسپ مشغلہ تھا یا یہ واقعی کچھ بڑا تھا؟ دیکھیں، گیلک کا جو مرکزی استدلال ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف ایک نظریہ نہیں تھا، یہ سائنس میں ایک بنیادی تبدیلی تھی، ایک جسے کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ۔ اچھا، مطلب اتنا بڑا دعویٰ؟ جی، وہ اسے 20ویں صدی کا تیسرا عظیم انقلاب قرار دیتے ہیں۔ ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کے ساتھ؟ بالکل، ان کے شانہ بشانہ، کیونکہ اس نے سائنس کی اس سب سے بڑی بنیاد کو ہلا دیا تھا کہ اگر آپ کسی نظام کے اصول جانتے ہیں تو آپ اس کے مستقبل کی پیشگوئی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ نیوٹن والا خیال کہ کائنات ایک بڑی مکینیکل گھڑی ہے جس کے سارے پرزے اگر معلوم ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 1000 سال بعد کیا وقت ہوگا۔
केओस ने उस घड़ी को तोड़ दिया? बिल्कुल। केओस ने यह दिखाया कि मुकम्मल तौर पर तयशुदा यानी डिटर्मिनिस्टिक निज़ाम, जिनके उसूल आपको 100% मालूम हैं, वो भी नाकाबिले पेशगोई रवैया इख्तियार कर सकते हैं। जी, और ये बेतरतीबी बाहर से नहीं आ रही थी, ये निज़ाम के अंदर से ही पैदा हो रही थी। इसने कायनात की एक नई तस्वीर पेश की तरह है, पेचीदा, तख्लीकी और गैर मुतवक्के। बिल्कुल, और यही इस इनकलाब की सबसे बड़ी ताकत थी कि ये सिर्फ तजरीदी रियाजी या फलसफा नहीं था। हाँ, ये बात सबसे दिलचस्प है कि ये सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा, इसके अमली इत्लाकात हर जगह नजर आने लगे। साइंसदानों ने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि क्योस के उसूल उनके इर्द गिर्द हर जगह काम कर रहे हैं। सबसे पहली और वाज़ेह मिसाल तो खुद लॉरेंस का शोबा था, यानी मौसमियात। अच्छा, ये तो समझ आता है, मौसम तो होता ही पेचीदा है। लेकिन क्या लॉरेंस के काम ने ये साबित नहीं कर दिया कि मौसम की पेशगोई करना फजूल है? फजूल नहीं, बल्कि उसने पेशगोई की हुदूद को वाज़ेह कर दिया। लॉरेंस के काम से हमें ये समझ आया कि 2 हफ्तों से ज़्यादा की दुरुस्त मौसमी पेशगोई शायद कभी मुमकिन ना हो, चाहे हमारे पास कितने ही ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स क्यों ना आ जाएं। जी। और वजह ये नहीं कि हमारे मॉडल्स खराब हैं, बल्कि वजह ये है कि निज़ाम की फितरत ही ऐसी है। ये एक बहुत बड़ी बसीरत थी। ठीक है, मौसम तो एक कुदरती निज़ाम है, लेकिन मुझे ये जानकर सबसे ज़्यादा हैरत हुई कि यही उसूल जानदारों पर भी लागू होते हैं। किताब में आबादियों के घटने बढ़ने का जिक्र है। हाँ, और ये माहिर हयातियात रॉबर्ट माय के काम की वजह से सामने आया। इससे पहले माहिरीन समझते थे कि जानवरों की आबादी में जो शदीद उतार चढ़ाव आता है, जिसे बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं, बिल्कुल, वो समझते थे कि इसकी वजह कोई बैरूनी अवामिल है, जैसे बीमारी या मौसम। लेकिन माय ने दिखाया कि ये पेचीदा रवैया एक बहुत ही सादा सी मसावात का कुदरती नतीजा हो सकता है। एक मिनट, ये गैर लकीरी मसावात का क्या मतलब है, आसान लफ्जों में? जरूर देखिए, लकीरी निजाम वो होता है जहां जितना इनपुट हो उतना ही आउटपुट मिले, दोगुना जोर दोगुना नतीजा, एक सीधी लकीर की तरह। ठीक है। लेकिन गैर लकीरी निजाम हैरान कुन होते हैं। यहाँ छोटा इनपुट बहुत बड़ा नतीजा दे सकता है और बड़ा इनपुट शायद कुछ भी ना करे। यहीं से सादगी के अंदर से पेचीदगी और गैर मुतवक्कापन पैदा होता है। और जहां तक मुझे याद है, किताब में ग्लेन बताते हैं कि माय खुद भी अपने नताइज पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तक ये माना जाता था कि पेचीदा रवैये की वजह भी पेचीदा ही होती है। ये ख्याल कि सादगी से पेचीदगी जन्म ले सकती है, ये खुद एक इनकलाबी सोच थी। और इस एक दरियाफ्त ने माहौलियाती निज़ामों को देखने का पूरा अंदाज बदल दिया। जी। फिर मुआशियात का शोबा आता है, और वहां तो बेनुएट मेंडलप्रोट ने जैसे एक धमाका ही कर दिया। क्या ये कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव बारिश के पैटर्न जैसा हो सकता है? ये बात उस वक्त हजम करना बहुत मुश्किल थी, और रिवायती मुआशी माहिरीन ने इस ख्याल को शुरू में बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। वो क्यों? वो मानते थे कि मार्केट ज्यादातर मुस्तहकम रहती है और बड़ी तब्दीलियां बहुत नायाब होती हैं। लेकिन मेंडलब्रूट ने कॉटन की कीमतों का पुराना डेटा उठाया और दिखाया कि कीमत में उतार चढ़ाव बेतरतीब नहीं था। तो फिर क्या था? इसमें फ्रैक्टल की साख्त थी, यानी एक दिन में कीमतों के उतार चढ़ाव का जो पैटर्न था वो 1 महीने या 1 साल के पैटर्न से हैरत अंगेज तौर पर मिलता जुलता था, बस पैमाना मुख्तलिफ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी बड़ी तब्दीलियां कोई गैर मामूली वाकया नहीं, बल्कि खुद मार्केट के निज़ाम का एक फितरी हिस्सा हैं। बिल्कुल। मेंडलब्रोट के मुताबिक मालियाती मंडियां भी क्योटिक निज़ामों की तरह बर्ताव करती हैं, जहां अचानक और बड़ी तब्दीलियां हमेशा मुमकिन रहती हैं। ये सब मिसालें तो बहुत बड़ी और तजरीदी हैं, लेकिन किताब में एक ऐसी मिसाल भी है जो हम सबसे ज्यादा करीब है, इंसानी जिस्म। और ये शायद कियोस का सबसे हैरान कुन इतलाक है। किताब बताती है कि हमारा जिस्म कियोस की मिसालों से भरा पड़ा है। हमारे खून की नालियों का नेटवर्क, फेफड़ों की शाखें, ये सब फ्रैक्टल हैं। अच्छा, ये तो समझ में आता है कि ये साख्त कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सतह प्रोवाइड करने के लिए है। जी, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात दिल की धड़कन है। ये बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। मतलब एक डॉक्टर जब ईकेजी देखता है तो वो एक बिल्कुल मुनज़्ज़म यकसों धड़कन नहीं तलाश कर रहा होता। आपने बिल्कुल सही समझा। तहकीक से पता चला कि एक सेहतमंद दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर घड़ी की तरह यकसा नहीं होती। तो फिर कैसी होती है? इसमें हल्का सा तगय्युर, हल्की सी बेतरतीबी होती है,
اور یہی بے ترتیبی دل کو بدلتے ہوئے حالات جیسے ورزش یا تناؤ کے مطابق تیزی سے ڈھلنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ایک بالکل روبوٹک متواتر دھڑکن، وہ دراصل بیماری یا بڑھتی عمر کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہاں کیوس زندگی اور صحت کی علامت ہے۔ واہ! تو اس نئی سائنس نے نہ صرف یہ بدلا کہ ہم کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ہم کیسے سوچتے ہیں۔ یہ سائنس کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سائنسدان اندھیرے میں الگ الگ سرنگیں کھود رہے تھے۔ اور سب سے بڑی دریافت یہ تھی کہ وہ سب ایک ہی جگہ نکل آئے۔ کیوس کی میراث دو بڑی چیزوں میں ہے۔ پہلی، بصری اور تجرباتی ریاضی کا عروج۔ کمپیوٹر کی وجہ سے؟ جی، کمپیوٹر کے آمد سے پہلے ریاضی دان زیادہ تر تجریدی ثبوتوں پر انحصار کرتے تھے۔ کیوس نے کمپیوٹر کو ایک تجربہ گاہ میں بدل دیا۔ سائنسدان اب نظاموں کو چلا کر دیکھ سکتے تھے، ان کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ جیسے لورنز ٹریکٹر اور مینٹل بروٹ سیٹ کی مشہور تصویریں، وہ صرف خوبصورت آرٹ نہیں ہیں، وہ خود ایک دریافت ہیں۔ بالکل، انہوں نے ہمیں ایک ایسی پوشیدہ دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دیں جو پہلے صرف مساواتوں میں قید تھی۔ ریاضی اب صرف حل کرنے کی چیز نہیں رہی، بلکہ دیکھنے اور دریافت کرنے کی چیز بن گئی۔ اور دوسرا بڑا ورثہ؟ دوسرا بڑا ورثہ تھا بین الشعبہ جاتی انقلاب۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایک ماہر موسمیات، ایک ماہر حیاتیات، ایک ریاضی دان، سب نے جب اپنے نتائج میز پر رکھے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زبان بول رہے تھے۔ جی، یہ سائنس کے لیے ایک بہت بڑا آہا لمحہ تھا۔ یہ احساس کہ فطرت کے اصول کسی ایک شعبے کی ملکیت نہیں ہے، اس نے مختلف سائنسی شعبوں کے درمیان دیواریں گرا دی۔ اور ماہرین کو ایک دوسرے سے بات کرنے اور یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ وہ سب ایک ہی بڑی تصویر کے مختلف ٹکڑوں پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل، کیوس نے سائنس کی بکھری ہوئی دنیا کو دوبارہ جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو اگر اس پوری سیریز اور اس انقلابی کتاب کو سمیٹ کر اس کے جوہر کو چند نکات میں بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ آئیے جیمز گلیلیک کی کتاب کے اہم ترین نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیوس نے پیشین گوئی کی پوزیشن کو تبدیل کیا۔ طے شدہ نظام بھی ناقابل پیشین گوئی برتاؤ کر سکتے ہیں۔ بسیہ آلات جیسے فیس پورٹریٹ، اٹریکٹرز اور فریکٹلز نے چھپی ہوئی ساخت کو ظاہر کر دیا۔ سادہ غیر لکھینئر اصول اکثر پیچیدہ نتائج پیدا کرتے ہیں۔ یونیورسلٹی جیسے فیرگن باؤم نے دریافت کی، ظاہر کرتی ہے کہ مختلف نظاموں میں ایک جیسے پیٹرن پائے جاتے ہیں۔ کیوس کے طریقوں کا سائنس اور انجینئرنگ میں عملی اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس نئی سائنس نے ریاضی، کمپیوٹیشن اور امیجری کو ملا کر جدید سائنس کو نئی شکل دی۔ تو ہم اس سوچ کے ساتھ اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر فطرت، معیشت اور یہاں تک کہ ہمارے جسموں میں موجود پیچیدگی اتنے سادہ اصولوں سے جنم لے سکتی ہے، تو کیا ہمارے خیالات، ہمارے معاشروں اور خود شعور کی پیچیدگی کے پیچھے بھی اسی طرح کے سادہ بنیادی اصول کار فرما ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت گہرا سوال ہے۔ اس سیریز پر سامعین کے کیا خیالات ہیں؟ کیا کوئی ایسا نقطہ ہے جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر سوالات ہوئے تو ہم ایک بونس سوال و جواب کی نشست بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا خیال ہوگا۔ جیمز گلیلیک کی کیوس پر ہماری یہ گہری گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کے تجزیے پسند ہیں تو یونیورسل لاجک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اور آگے بڑھنے کے لیے ہم ایک پول کروانا چاہتے ہیں۔ کیوس کی کون سی مثال پر ایک مکمل اور گہری بحث سننا پسند کریں گے؟ کیا ہم موسم کی پیشگوئی کی سائنس میں مزید گہرائی میں جائیں؟ یا مالیاتی منڈیوں کی نفسیات میں؟ یا پھر حیاتیاتی نظاموں کی پیچیدگی کو مزید کھوجیں؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور ہم اگلی بار اسی موضوع پر بات کریں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔